बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 अगस्त पाकिस्तान में जुमे की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 251। आज की अहम तरीन खबरों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके सामने एक एक्सक्लूसिव खबर रखते हैं जो इस वक्त सिर्फ हमारे पास है। खबर यह है कि 4 तारीख को, जी हाँ 4 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात होती है 2 अहम शख्सियात के साथ। एक शख्सियत वर्दी में और एक वर्दी के बगैर। जो शख्सियत वर्दी में है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कोर कमांडर पेशावर हैं, और वर्दी के बगैर वाली शख्सियत जो इशारा है वो मोहसिन नकवी साहब की तरफ है। कहा जा रहा है कि वो भी इस मुलाकात में शामिल थे। ये हमें चीफ मिनिस्टर के अपने ज़राए, मतलब उनके ऑफिस से जो ज़राए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं। अब देखते हैं अगले 24 घंटे में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस इस मुलाकात को डिनाई करता है, मतलब इसकी तरदीद जारी करता है या नहीं। अगर वो तरदीद जारी करेंगे तो हमारे ज़राए ये क्लेम करते हैं कि वो फिर हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे जो इस मुलाकात से रिलेटेड है। वक्त उन्होंने बता दिया दोपहर 12 बजे से 2 बजे के दरमियान 4 अगस्त, और इस मुलाकात के अंदर गुमा ये किया जा रहा है, ज़ाहिर है मुलाकात के अंदर तो कोई नहीं बैठा था, हमारे जो ज़राए हैं उनका अंदाज़ा है कि ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है इसको डिस्कस किया गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कहने पर 27 तारीख की कॉल दी गई है या उनके कहे बगैर दी गई है, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता कि अंदर डिस्कशन क्या हुई है। वहाँ तो जो मुलाकात के अंदर लोग थे सिर्फ उन्हीं को पता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी बहुत ही अहम चीज़ है वो ये है कि पीटीआई के अंदर से जो सीनियर तरीन लीडरशिप में 1-2 लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर डिस्कस नहीं किया गया इस सारे मामले को कि 27 तारीख की कॉल होगी। इसी तरीके से वो ज़राए ये भी क्लेम करते हैं कि जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके अंदर भी 27 तारीख को डिस्कस नहीं किया गया। सीनियर तरीन लीडरशिप में जिनसे मेरी बात हुई वो ये समझते हैं कि उनका गुमान ये था कि ये कॉल 13-14 अगस्त के इर्द गिर्द की होगी। लेकिन वो कहते हैं कि जब सुहेल खान आफरीदी ने 27 सितंबर की डेट दी तो सभी हैरान हुए, क्योंकि ये डेट उन्होंने अपने पास से दी, मतलब सुहेल खान आफरीदी ने दी। ये पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी की इंडोर्स्ड डेट नहीं थी, ये डेट वहाँ पर डिसाइड नहीं हुई थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो खबरें दोनों आपको दे दी। अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर घुमसान की डिस्कशन चल रही है या घुमसान की जंग हो रही है। 2-3 मुख्तलिफ किस्म की आरा हैं, सभी आपके सामने रखना ज़रूरी है। एक मंतक ये है कि चलें जैसी तैसी कॉल तो दे दी, पहले तो कॉल ही नहीं दी जा रही थी। अवामी प्रेशर ले लें, वर्कर का प्रेशर ले लें, सोशल मीडिया का प्रेशर ले लें, उसमें आकर ये कॉल दे दी गई। अब ये राय रखने वाले लोग ये कहते हैं कि अब शहबाज गिल हों या दूसरे लोग हों, उन्हें इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। तनकीद करेंगे तो पार्टी डिवाइड होगी। अब जैसी तैसी ये कॉल है, होल हार्टेडली इसे सपोर्ट करें और ये आखिरी चांस समझ के इनको सपोर्ट कर दें। 2 महीने हैं, गुजर जाएंगे और 2 महीने के बाद पता चल जाएगा कि इसमें से क्या निकलता है। वो ये कहते हैं कि पार्टी के इत्तेहाद के लिए इसको क्रिटिसाइज ना करें, अब इस कॉल को हर सूरत सपोर्ट करें। एक राय ये है। एक और राय भी चल रही है, वो राय ये है कि 2 महीने का वक्त मजीद मिलिट्री जनरल्स को दिया जाएगा, जिसमें वो कश्मीर के मामले को समेट लेंगे, जिसमें वो ये कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी और जो वहाँ पर इस वक्त एहतजाज हो रहा है, और जिसमें इस वक्त 93, अब ये कहा जा रहा है कि हम आपके सामने वो खबर भी रखेंगे कि जो वेरीफाई हुई हैं लाशें, वो 93 लोगों की अभी तक लाशें, ये क्लेम किया जा रहा है कश्मीर एक्शन कमेटी की तरफ से कि नाम, पते, तस्वीर, उस सब के साथ 93 डेड बॉडीज़ जो दफना दी गई हैं वो कंफर्म हो गई हैं, जिनको शहीद किया गया है कश्मीर में। तो ये सारे मामले मिलिट्री जर्नल्स तब तक कंट्रोल कर लेंगे, और तब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल देगा या लॉन्ग मार्च करने की कोशिश करेगा तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। पहली राय रखने वाले ये भी कहते हैं कि आजकल बहुत गर्मी है और सितंबर में मौसम अच्छा हो जाएगा। ये मंतक दुरुस्त नहीं है जो लोग भी रखते हैं। मैं पहली मंतक से तो अग्री करता हूँ कि जैसी भी कॉल है अब उसको होल हार्टेडली सपोर्ट कर दें पार्टी में, ताकि तफरका ना फैले, और 2 महीने और दे के देख लें क्या होता है। इस मंतक में जान है।
لیکن یہ بےہودہ بات ہے کہ تب گرمی کم ہو جانی ہے اور ابھی گرمی زیادہ ہو جانی ہے. اب یہ وہ والی گرمی نہیں ہے جو جون میں ہوتی ہے. گرمی تو ہے مجھے پتا ہے, لیکن اس گرمی کے اندر پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں, الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں, اور اس وقت عمران خان جس گرمی سے نپٹ رہے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. تو یہ سپٹمبر تک محض اس لیے ویٹ کرنا کہ گرمی ہے, یہ درست بات نہیں ہے. اس منطق میں جان نہیں ہے. ہاں, پہلی والی منطق میں بالکل جان ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ آج عدالت میں تھی, اس خبر کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آج وہاں پر تفصیل سے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو قید تنہائی ہے اس پر بات چیت ہوئی, اس کو آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کیس کو وہ ظاہر ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچی ہوئی تھیں. ان سے 2 مختلف موقعوں پر یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو 27 ستمبر کی کال ہے اس کو آپ سپورٹ کرتی ہیں. انہوں نے اس پر 2 مختلف موقعوں پر کیا جواب دیا, سنیے. یہ جو لوگوں کی تحریک ہے یہ اپنا راستہ خود بنائے گی. 27 ستمبر کی تاریخ سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, میں جلدی سو جاتی ہوں. صبح اٹھ کے یہاں صبح آپ نے تو دیکھا, آپ اور ہم سارے دن عدالت میں بیٹھے ہیں, میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں. ڈیٹ مجھے پتا چلی تھی, مجھے اس کے پیچھے اس کی وجوہات نہیں پتا. میں ان لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ 27 ستمبر سے پہلے 13 اگست بھی آتا ہے. عمران خان ہمیشہ کہتے تھے حقیقی آزادی کے لیے بھی تو کھڑے ہونا 13 اگست کو 14 اگست کو. تو مجھے نہیں پتا, ہمیں تو صرف جو عمران خان کرتے ہیں, لیکن آگے ان کا کوئی لائے عمل ہوگا اور ہونا چاہیے. عمران خان کو اور ہم نے کیسے نکالنا ہے پریشر. ہماری تو یہی ریکویسٹ تھی پارٹی سے کہ آپ اتنا پریشر بنائیں تاکہ عمران خان کا علاج ہو سکے ہسپتال میں, تاکہ عمران خان کی قید تنہائی ختم ہو سکے. عمران خان انتظار کرے جی, عمران خان کو انتظار کر رہا ہے اور کس کے لیے ہمیں تو خود ہی سمجھ آئی. آپ سے میڈم کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی اس حوالے سے؟ ہم نے ڈسکس کرتے جی سن لیا آپ نے. یہ پہلا ایک ڈیفرنٹ صحافی کا سوال تھا اور پھر دوسرا متی اللہ جان صاحب کا تھا. دونوں آپ نے سن لیا اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ 13 اگست بھی تو آتی ہے, 14 اگست بھی تو آتی ہے. یہ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں, تو مطلب یہ علیمہ خانم صاحبہ کو بھی نہیں پتا تھا. یہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں جن سے میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے بھی مجھے کلیئر کیا کہ نہ ہی یہ کور کمیٹی اور نہ ہی یہ پولیٹیکل کمیٹی سے انڈورسڈ ڈیٹ ہے. تو پھر یہ ڈیٹ کہاں سے آئی؟ اب مجھے نہیں پتا, یہ 4 تاریخ کی میٹنگ میں سے آئی یا سہیل خان آفریدی خود سے سوچتے ہیں, یا وہ بھی انہی دوستوں کی طرح سوچتے ہیں کہ تب گرمی کم ہو جائے گی اور اب گرمی زیادہ ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ 2 مہینوں میں سہیل خان آفریدی کو ایسا کیا مل جانا ہے جس سے لانگ مارچ تب کامیاب ہوگا. اگر ہو سکتا تھا تو میری جو آنیسٹ اوپینین ہے اس میں ابھی ہو سکتا تھا, کیونکہ ذرا ایک لمحے کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا, سوچئے ابھی تک جب سے یہ کشمیر کا سارا معاملہ ہے, تحریک انصاف کو جس طریقے سے کشمیر میں گرتی ہوئی لاشوں پر کھڑے ہونا چاہیے تھا, کھڑے کا مطلب یہ نہیں کہ بندوق لے کے کھڑے ہونا تھا, مطلب کیا ہم نے انٹرنیشنلی کوئی کال دی کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ پارٹی نے نہیں دی ابھی تک. جنہوں نے اکا دکا خود سے احتجاج کیے لیکن کوئی انٹرنیشنل کال نہیں اس کے اوپر. کیا ہم نے پاکستان کے اندر پے در پے پریس کانفرنسز کی؟ کیا ہم نے ایمبیسڈرز کو بلا کے کہا کہ ان کو روکیں, یہ کیا کر رہے ہیں ویسٹرن ایمبیسڈرز جو ہیں؟ کیا ہم نے انسانی حقوق کی تنظیموں کو کوئی خط لکھا؟ کیا ہم نے اپنا ڈیلیگیشن کشمیر میں بھیجنے کی کوشش کی؟ کیا کشمیر کے اندر جو ہماری پارٹی کا رینک اینڈ فائل ہے وہ جا کے احتجاج کے اندر, اس پرامن احتجاج کے اندر جا کر بیٹھے؟ تو ہم بالکل ایبسنٹ ہیں, ویسے ہی جیسے پیٹرول کی قیمت مہنگی ہوتی ہے ہم ایبسنٹ, جنگوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم ایبسنٹ, باقی تمام کرپشن کا کوئی معاملہ آتا ہے, جہاز آتا ہے مریم نواز کا, اور چیزیں آتی ہیں ہم ایبسنٹ, پنجاب اسمبلی میں بھی ایبسنٹ, اوپر بھی ایبسنٹ. تو ہم اپوزیشن کے طور پر مکمل طور پر اتنے ایبسنٹ ہیں کہ اس سے شائبہ یہ ہوتا ہے کہ شاید سہولت کاری کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو ابھی مجھے میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ یہ جو سارا وقت ہے اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک وفد بھیجتی, کشمیری قیادت جو کشمیر میں ہماری پارٹی ہے, وہ جا کے ان کو کہتی کہ آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, ہم 13 اگست کو پشاور سے نکلیں گے اسلام آباد کی طرف اور آپ نکلیں گے مظفر آباد کی طرف سے, ہیں ہم بھی نہتے ہیں آپ بھی نہتے, دیکھتے ہیں ان کی گولیاں ختم ہوتی ہیں یا ہم دونوں پارٹیز, آپ ادھر سے اور ہم ادھر سے اسلام آباد پہنچتے ہیں. آپ سوچئے اس میں دونوں پارٹیز کو کتنی تقویت ملتی. ایک طرف وہ مظفر آباد سے اسلام آباد آ رہے ہوتے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے فیصلے سارے بھی تو اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں نا, مظفر آباد میں تو ان کے فیصلے نہیں ہوتے, وہ بھی وہاں سے ادھر کو آتے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی
پشاور سے نکل کے اور ملک کے دوسرے طول و عرض سے بھی نکل کے نہتے پرامن شہری جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور علیمہ خانم صاحبہ نے بھی بتا دیا۔ بدلے میں ہوا کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ جو آپ سنیں گے تو اس سے آپ حیران رہ جائیں گے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ شفیع جان صاحب نے 2-3 انٹرویوز دیے، صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے یہ 27 ستمبر کی کال دی ہے، یہ بڑی لمبی کال ہے، یہ آپ نے کیوں دے دی ہے، جلدی کیوں نہیں دی، اور انہوں نے وہاں میرا نام استعمال کیا کہ شہباز گل صاحب بھی اس پر بڑی تنقید کر رہے ہیں اور انہیں پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ سنتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب جواب تو انہوں نے دینا تھا کہ 27 ستمبر کی جو ہم نے لانگ مارچ کی تاریخ دی ہے وہ کس وجہ سے صحیح ہے اور کس وجہ سے غلط ہے، اور میری تنقید اس میں کس وجہ سے صحیح ہے، کس وجہ سے غلط ہے۔ انہوں نے اس کے جواب میں مجھ پر ذاتی حملے کرنے شروع کر دیے۔ ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ چودھری ظہور الہی صاحب پر بھینس چوری کا کیس بنا دیا، ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ فلاں پولیٹیشین کے اوپر بکری چوری کا کیس بنا دیا، فلاں پر یہ کر دیا، یہ سنتے تھے، اب خود اس کو بھگت رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے مقدمے جو تھے وہ کسی کو سزا دلوانے کے لیے تو نہیں کیے جاتے تھے، بھینس چوری یا بکری چوری جو ہے اس میں سے کچھ نکالنا تو نہیں ہوتا تھا، صرف اپنے سیاسی مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، یا جو امپورٹنٹ سوال ہیں ان کے جواب دینے کے لیے، اس طرح کی ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے بھینس بکری چوری وغیرہ کے مقدمے بنائے جاتے تھے۔ اب موبائل چوری کا مقدمہ بنایا جاتا ہے۔ تو شفیع جان صاحب نے 27 تاریخ کا جواب دینے کی بجائے یہ کہا کہ شہباز گل جو ہیں انہوں نے عمران خان کے 2 موبائل فون چوری کیے تھے جب وہ چیف آف سٹاف تھے۔ یہ پہلے جرنیلوں کا اور پارٹی کے اندر سے کچھ ایسے لوگ جن کو ظاہر ہے بڑی تکلیف تھی، یا جن کی کرپٹ پریکٹسز کو میں نے ٹائٹ کر کے رکھا تھا، ان کے پاس جب میری کرپشن یا کوئی اور فلم ویڈیو کی کہانی نہیں تھی تو جرنیلوں کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کہانی بنی، اور شیر افضل مروت پہلے بیچارے ٹیلی ویژن پر اسے پیڈل کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ خان صاحب کے فونز کے جو پاسورڈ تھے، آئی کلاؤڈ تھا، وہ سب تک کی مجھے ایکسیس تھی، اور اگر آپ کے سر میں ذرا سا بھی دماغ ہے تو اگر کسی کے پاس وہ ایکسیس ہے تو اس نے فزیکلی ان فونز کو کیا کرنا ہے جب وہ پورا ڈیٹا ہی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ اب آگے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ وہاں پر بیٹھ کر اربوں روپے کماتے ہیں، اور یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ پاکستان آئیں اور اس چیز کو خود لیڈ کریں۔ مہر بخاری کیونکہ ایک منجی ہوئی آپ یہ کہیے کہ جرنلسٹ ہیں، پرانی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آگے سے بڑے امپورٹنٹ سوالات کیے۔ باہر کچھ جو لوگ ہمارے پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، اگر وہ ان کو اتنی ہی پرواہ ہے، آپ کو پتہ ہے میرا اشارہ کس طرف ہے، وہ آئے پاکستان میں لیڈ کریں چیزوں کو۔ مجھے تو صرف ایک ہی نام ذہن میں آیا، شہباز گل کا، سر، یا آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل شہباز گل کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ موبائل چور ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کے موبائل چرائے، ان کے جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے اور ان کو کس کے حوالے کیا، یہ غلطی وہ خود مانتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے ہی ایک موبائل دیا جو کہ بگ تھا، یہ غلطی بھی انہوں نے کی۔ پھر عمران خان صاحب نے ان پہ بین بھی لگایا اپنے گھر میں، لیکن اس کے باوجود وہ جس قسم کا بیانیہ بنا رہے ہیں اور جس قسم کے ڈالرز وہ کما رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ڈالر وہ عمران خان کے نام پہ کما رہے ہیں، وہ جو ہمارے جو کورٹس میں لوگ ہیں، جو وکیلوں کی فیسوں کا ایشو ہے، وہاں بھی کچھ ڈونیٹ کریں۔ اربوں ڈالر وہ کما رہے ہیں، لاکھوں ڈالر آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کے سپورٹرز، لورز جو ہیں وہ جھوک در جھوک ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں جو اربوں ڈالر کما رہے ہیں، وہ تو کوئی کلک کر کے دیکھ ہی رہا ہوگا نا کہ جو اتنی پذیرائی ہے، تو کیا عمران خان کے سپورٹرز کو عمران خان کا پیغام کی جھلک ان میں زیادہ لگتی ہے نسبتاً آپ کے؟ دیکھیں وہ پاکستان آئے نا، اس نے تو ایک جیل گزاری اور پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، وہ پاکستان آئے، وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں تو لیڈ کرے اس تحریک کو۔ ان کے آنے سے آپ کو لگتا ہے یہ تحریک آپ کی تگڑی ہو جائے گی؟ تگڑی ہوگی نہیں ہوگی وہ ایک الگ بحث ہے، اچھا۔ لیکن وہ جو نکتہ چینی کر رہے ہیں، پھر اس نکتہ چینی کا تو مقصد یہی ہے نا کہ آپ پاکستان آئے اور پاکستان میں لیڈ کریں اس کو وہ حسینیت اور یزیدیت کی بات کرتے ہیں۔ حسین کے ہم سب پیروکار ہیں، حسین تو میدان میں کھڑے تھے نا، انہوں نے تو پھر اپنی شہادت دی، تو پھر اگر اس کے پیروکار ہیں تو پھر آپ میدان چھوڑ کے کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھ کے آپ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس تحریک کے بارے میں، افریدی صاحب کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں۔ مطلب میں نے وہی کہا کہ بکری چوری، بھینس چوری اور اب موبائل فون چوری جو ہے، اس طرح کی باتیں یہ بنا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اچھا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جو یوٹیوب ہے اس پر کتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اس کی شکایت کی گئی ہو یا اس کو برا سمجھا گیا ہو۔ جیل کے اندر ہمارے دوست محترم فواد چودھری صاحب نے بھی ایک دفعہ خان صاحب کو کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے، وہ شہباز گل کو بھی لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور وہ لاکھوں ڈالر اس سے بناتا ہے۔ تو خان صاحب نے مسکرا کے آگے سے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے اسے اتنے زیادہ لوگ سنتے ہیں۔ مطلب انہوں نے ڈالرز اور وہ تمام چیزیں اگنور کر دیں، انہوں نے ہنس کے آگے سے کہا اس کا مطلب ہے کہ شہباز گل کو اتنے زیادہ لوگ سنتے ہیں۔
اور اگلا جملہ انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے, ہمارے اپنے گھر کا ایک میڈیا آؤٹ لیٹ بن گیا, محنتی ہے, اس نے خاصی محنت کی ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ خان صاحب کے سامنے بھی بار بار یہ مدعا پریزنٹ کیا گیا کہ او ہو بہت زیادہ قیامت آ گئی ہے, لیکن جو اصل مدعا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. اچھا, مجھ سے ہٹ کے کچھ اور ڈسکشن بھی ہوئی کہ مہر بخاری صاحبہ نے پوچھا کہ آپ نے تو لانگ مارچ کرنا تھا, وہ چھوڑ کے آپ اور کچھ کرنا شروع ہو گئے. تو انہیں نیشنل لیڈر ڈکلیئر کر دیا سہیل آفریدی کو, لیکن جو سوالات تھے مہر بخاری کے ان کا جواب نہیں دیا. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں شفیع جان, وہ کیسے تڑپ رہے تھے, سنیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہے. پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ آفریدی صاحب نے کل کیا, ان کی کیریئر کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا. وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ اس وقت ابھر رہے ہیں, وہ کراؤڈ پلر ہیں, لوگوں کو اس پہ اعتماد ہے. جہاں تک 27 ستمبر کی بات ہے, کلامی معاف اگر آپ برا نہ منائیں, ان کا کراؤڈ پلر ہونا یا ایک نیشنل لیڈر بننا تو مقصود تھا ہی نہیں نا. وہ تو ایک ٹاسک دے کر ان کو یہ عمران خان نے وزارت اعلیٰ جو ہے وہ سونپی تھی. انہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ بیٹا ورلڈ لیڈر بن جاؤ. لیکن نیشنل لیڈر وہ بن گئے ہیں عمران خان صاحب کی مرہون منت. اب وہ نیشنل لیڈر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کراؤڈ پلر ہے, اور کراؤڈ اپنے ساتھ اسلام آباد وہ لے کے آئیں گے. 27 ستمبر جمپنگ دی گن معذرت کے ساتھ نہیں, I could be very fond of him, which I've never met him. میں تو ذاتی طور پہ کبھی ملی نہیں, بٹ اچھا ہی سنا ہے. مگر وہ بن گئے ہیں, ایسا کیا کیا انہوں نے جو وہ بن گئے ہیں آلریڈی؟ یہ تو عمران خان کے لیے لوگ باہر آئے تھے یا سہیل آفریدی کے لیے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے لیے آئے تھے, لیکن سہیل آفریدی صاحب اس وقت قیادت کر رہے ہیں, اس کی قیادت پہ لوگوں کو اعتماد ہے. اگر اعتماد نہ ہوتا تو لوگ تو باہر اتنے تعداد میں نہ آتے. ایک سال ہو گیا ہے, اور میں تو یہ آپ سے بھی بار بار پوچھتی گئی, ایک سال لگا دیا سہیل آفریدی نے کچھ کرنے کے لیے, تو اعتماد کاہے کو اور کیسے ہے لوگوں کو ابھی؟ بہت اچھی بات, میں نے تو ابتدائیے میں ہی کہہ دیا نا شفیع جان صاحب کہ بہترین جلسہ ہوا ہے, بہت بڑا ہوا, میری اطلاعات کے مطابق بھی زبردست جلسہ ہوا ہے, ابھی تک نہیں ہوا اس نمبرز میں. دیکھیں جتنا بڑا جلسہ کل ہوا ہے, اتنا بڑا جلسہ نہ بلاول کر سکتا ہے اور نہ مریم کر سکتی ہے. شفیع جان صاحب, میں یہی تو سمجھنا چاہ رہی ہوں, جب اتنے زیادہ لوگ تھے جو تاریخ میں مائنس عمران خان کبھی نہیں ہوئے, تو ان سب کو اسلام آباد ہی کیوں نہ لائے, جو جس کی خواہش کا اظہار وہ کر رہے تھے, لے آتے تھے. 2 مہینے بعد کی ڈیٹ کیوں دی ہے؟ اب میں اسی پہ آ رہا ہوں. 27 ستمبر کی ڈیٹ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے, ہم نے ایز اے الائنس آگے بڑھنا ہے. ہم نے جی یو آئی کو, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں, جو یہاں پہ مقامی جماعتیں ہیں, جو سیاسی قوت ہیں, ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے, اور ہم نے اسلام آباد کی طرف آگے بڑھنا ہے. اور اس تحریک کو نوجوان لیڈ کریں گے, تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم نے آن بورڈ کرنا ہے. آفریدی صاحب کی قیادت میں نوجوان آگے ہوں گے, اور عمران خان کی رہائی ہماری پریورٹی ہے, اور اس کے بعد اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا آن کارڈز ہے. سن لیا آپ نے, میں نے آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے سنائی کہ ان کے الزامات کہیں ان سنے نہ رہ جائیں. ان کے الزامات آپ کے سامنے آنے چاہیے, تاکہ آپ پر میں چھوڑوں گا, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بھینس چوری, بکری چوری, اب یہ بلو دا بیلٹ جو الزامات ہیں, ان کے اوپر کیا انسان جواب دے اور کیا بات کرے. لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جنرلز کا, بلکہ کرنل صاحب کا یہ بیانیہ ہے جو ان بیچاروں کو دیا گیا ہے. حالانکہ میں نے پولیٹیکل کمیٹی میں بہت بار سینئر لیڈرشپ کو ایک بات سمجھائی, کیا پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, اور جو ایون ہمارے دوست پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہیں, ان میں سے بہت سارے یہ وزن نہیں اٹھا سکتے جو وزن ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. میں نے انہیں کہا آپ ہمیں وسیم اکرم کے طور پر استعمال کریں. اب مذاق نہ بنا لیجیے گا وسیم اکرم پلس والا, میں وسیم اکرم پلس کی بات نہیں کر رہا, میں وسیم اکرم مائنس والی بھی چلیں بات کر لیں. میں نے کہا کہ آپ ہمیں ویسے استعمال کریں, ہم سے باؤنسر مروائیے, کیونکہ ہم مار سکتے ہیں, ہم وہ وزن اٹھا چکے ہیں, ہم نے بیڑیاں جلا دی ہیں. تو آپ ہمیں ڈرا کے, جو ملٹری جرنلز ہیں انہیں کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, آپ کی مرضی سے 27 ستمبر یا جو کال آپ کہیں دینے کو تیار ہیں, لیکن یہ بدماش ہے ہماری پارٹی کے اندر, یہ گنڈے ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ برے ہیں, بدتمیز ہیں, لوفر ہیں, جو بھی لفظ آپ ہمارے بارے میں ان کے سامنے استعمال کیجئے, یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے, یہ ہم سے لڑتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کر سکتے, ہماری عزت خراب ہوگی. یا تو آپ انہیں چپ کروا لیں کسی طرح سے, اور یا پھر ہم کیا کریں, ہمیں تو یہ بہت بدنام کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیچ کے, ہمیں سامنے رکھ کے, بیڈ کاپ گڈ کاپ, ہمیں بیڈ کاپ کے سہارے یا بیڈ کاپ بنا کر سامنے رکھیں, ہمیں بیچیں اور اپنے لیے سپیس کریٹ کریں. یہ میں نے پولیٹیکل کمیٹی میں, کور کمیٹی میں, سینئر لیڈرشپ کو بارہا یہ میسج دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے پاکستان کے ملٹری جرنلز کی گڈ بکس میں آنے کی, میں اپنی کشتیاں جلا چکا ہوں, اس لیے آپ ہمیں استعمال کریں اور عمران خان کے لیے کوئی جگہ لیں. اگر ہماری تنقید ان کو بری لگتی ہے اور آپ کو ان کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی, وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل اس بات پہ تنقید نہ کرے, جیسے مجھے آج پیغام آیا کسی کے ہاتھ, ایک بڑے اچھے سینئر ڈیسنٹ صحافی کے ہاتھ, کہ جی اس طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ عاصم منیر پر تنقید نہ کریں,
जनरल आसिम मलिक पर करें, ये मुझे नहीं समझ आई क्यों। मेरी मंतक तो मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि जनरल आसिम मलिक जो हैं वो तो इस वक्त एक्सटेंशन पर हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, जो ISI के चीफ हैं। तो वो जो भी कर रहे हैं, जाहिर है अब पता नहीं, कई दफ़ा जो कम पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, वो दूसरे को भी अपने लेवल का समझता है, समझता है, और उसको लगता है वो उसको बेवकूफ़ बना सकता है। हमारे बहुत सारे फौजी दोस्तों का भी, जो अफसरान हैं, उनका भी ख्याल यही होता है, वो दूसरे को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि गिल साहब को ये वाली बत्ती दिखाएंगे और वो समझेंगे अच्छा यहाँ से तेल निकलेगा, और वो अपनी तोपों का रुख आसिम मलिक साहब की तरफ कर दें, आसिम मुनीर को छोड़ दें, और हम उन्हें ये कहें कि असल बंदा, असल ख़राब बंदा आसिम मलिक है, आसिम मुनीर तो बहुत अच्छा है। ये कैसे मुमकिन है? आसिम मलिक जो हैं वो आसिम मुनीर की दी हुई एक्सटेंशन के ऊपर ही तो काम कर रहे हैं। जिस दिन आसिम मुनीर के उनसे इख्तलाफात हो गए, 5 मिनट वो उस दफ्तर में काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जाहिर है वो जो भी फौजी अफसर हमें पैगाम भिजवाया, उन्होंने आज एक जर्नलिस्ट के हाथों उन्होंने अपनी तरफ से यही कोशिश की कि इनको चे बना लें और ये बन जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि इन दोस्तों को हमने बहुत दफ़ा कहा कि हमें इस्तेमाल कीजिए, हमारे कहने हमें सामने रख के अपने लिए स्पेस लीजिए। लेकिन ये बेचारे, मेरा ख्याल छोटा भाई है हमारा, हम इन्हें क्या कहें, बुरा भला तो मैं नहीं कहूँगा, इन पर नून लीग दूसरे बहुत ही गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं, उस तरफ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा छोटा भाई है, उस पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं आऊँगा। जैसा भी है तो हमारी पार्टी से, जैसे भी यहाँ पहुँचा, जो भी उसके हालात हैं, जितना भी कर्नल ने उसे तंग किया हुआ है, लेकिन है तो हमारा बच्चा। तो मैं ज़ाती इसके ऊपर कोई अटैक नहीं करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप हमें बेच सकते हैं तो बेच लीजिए, हमारा डरावा दे सकते हैं तो डरा लीजिए, हम आपके बड़े भाई हैं। हमारा गिरेबान पकड़ने की बजाय हमारा पल्लू पकड़िए, हमारा नीचे से घेरा पकड़िए कमीज़ का, ऊपर से मत पकड़िए, और हमें बड़े भाई का डरावा दे के कर्नल साहब से थोड़ी स्पेस लीजिए। हम आंखों में आंखें डाल के आपके लिए वो काम कर रहे हैं, अपने लीडर के लिए वो काम कर रहे हैं। ये जो आप काम शुरू कर रहे हैं कि आप बजाय 27 सितंबर आपने कॉल क्यों दी, और वो अब अलीमा खानम साहबा भी सवाल पूछ रही हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ, हम सब सवाल पूछ रहे हैं, और अब एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी आई कि एक दिन पहले मुलाकात हुई है। अगर तो उस मुलाकात में आपको कोई अच्छाई की उम्मीद है तो फिर आप हमसे शेयर करें, आवाम से शेयर करें कि हमें वाकई 27 तारीख तक का हमसे मोहलत मांगी गई है, इसलिए हमने ये वक्त लिया है। क्योंकि एहतजाज करने वाला तो कश्मीर, बलूचिस्तान और इस वक्त जो KP में सूरत हाल है, उसमें यही वक्त है एहतजाज का, 27 सितंबर को सवाए डिले करने की। जैसे अलीमा खानम साहबा ने कहा कि इमरान खान को मज़ीद इंतज़ार करवाने की, और इसकी कोई मंतक और वजह समझ नहीं आती। बाकी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। मैं इनको इस तरीके के ज़ाती जवाबात या ज़ाती हमले इसलिए नहीं करूंगा कि एक तो ये बिलो द बेल्ट हैं, एक ये जैसे भी हैं बिगड़े बच्चे हैं, या ये बच्चे जो हैं वो किसी और की क्रीज़ पर खेल रहे हैं। लेकिन हैं तो चले हमारी पार्टी से ही, हम कितना कि इनके ऊपर वापस हमला करें वो जचता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो खबर ये है कि असदुल्ला खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च की तारीख दिल से दी गई है, इस नीयत के साथ दी गई है कि इसमें कुछ करना है। सुहेल अफरीदी साहब अगस्त की तारीख देना चाहते थे, मगर इन्हें पार्टी लीडरशिप की जानिब से मुसलसल कायल किया जाता रहा कि इसे थोड़ा सा आगे ले जाए, और मेरा ख्याल है वो पार्टी लीडरशिप के बहुत इसरार पर इसे थोड़ा आगे लेकर गए हैं। मेरी खबर बिल्कुल मुख्तलिफ है असदुल्ला खान साहब से। मेरी खबर यह कि पार्टी लीडरशिप ने ऐसा उन्हें नहीं कहा, और ना उनकी डिस्कशन हुई, ना कोर कमेटी में हुई और ना पॉलिटिकल कमेटी में। ये उन्होंने अपनी मर्जी से डेट दी है। क्यों दी है इसका जवाब अभी तक नहीं है। जो जवाब मांग रहा है उसके ऊपर किसी के ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो किसी के ऊपर कुछ और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, आपने शुरू से सुना होगा कि सियासत में नहीं जाना, सियासत गंदा काम है। अब आप मेरा अंजाम देखिए। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर अपनी पीक के ऊपर, 38 साल का था मैं जब मैंने जाके खान साहब को ज्वाइन किया, मतलब अपने करियर की पीक भी अभी नहीं थी, पीक की तरफ जा रहा था, बगैर किसी तनख्वाह के, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, बगैर किसी तनख्वाह के वो 4 से 5 साल पूरे, बल्कि 4.5 नहीं 5 साल पूरे, क्योंकि पार्टी का भी बाद में वक्त, वहाँ पर काम किया। अच्छा, अब ये आप अक्सर सुनते हैं, शहबाज शरीफ भी कहता है मैं तनख्वाह नहीं लेता, उन्होंने तो फैक्ट्रियाँ बनानी होती हैं, उन्होंने तो वहाँ से ठेके लेने हैं, उन्होंने तो ठेके दिलवाने, हमारा तो ऐसा काम भी नहीं था। तो करियर भी झोंका इसमें, जो कुछ बाद में हुआ वो भी आपके सामने है, और उसके बाद किस कदर तजलील वाले इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कितना बिलो द बेल्ट हमले किए जाते हैं। ये पहला नहीं है,
اس سے پہلے بھی اس طرح کے 20 حملے, ماں باپ کو گالیاں, پتہ نہیں کیا کچھ. تو اب سمجھ آئی جو بزرگ کہتے تھے کہ سیاست گندا کام ہے, شریف لوگوں کا کام نہیں ہے, اس کی اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں کہا جاتا تھا. میں نے کہا نا, بہت ساری ضرب المثل جو ہیں وہ جب آپ ان میں سے گزرتے ہیں تو لرن کرتے ہیں. تو اب سمجھ آئی کہ سیاست کو کیوں گندا کام کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اس گند میں بھی سب سے زیادہ گندا کام ہمارے جنرلز کرتے ہیں. سیاستدان بھی کرتے ہیں, لیکن شاید وہ کسی لیول پر رک جائیں. ہمارے جنرلز کے گرنے کا کوئی لیول نہیں ہے. وہ اگر آپ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ کے اوپر کسی بھی لیول کا الزام لگائیں گے. اچھا, اب آپ میں سے بہت سارے سوال کریں گے, گل صاحب پھر دفع کریں اس سارے کام کو, چھوڑیں, کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بڑا عمدہ سوال ہے. کاش میں اس میں نہ آیا ہوتا, مطلب میں ریگریٹ تو نہیں کہہ رہا, لیکن پھر بھی کاش میں اس میں نہ آیا ہوتا تو وہ زندگی بہتر تھی جو اس کے اندر آنے سے پہلے تھی. پیسے کمانے کے لحاظ سے بھی, عزت کے لحاظ سے بھی, سکون کے لحاظ سے بھی. اب کیونکہ میں نے اس درندے کو قریب سے دیکھ لیا ہے اور میں اس درندے کو پہچان گیا ہوں, تو میں اب اس مشن پہ ہوں کہ اس درندے کو پورا ننگا کروں تاکہ یہ درندہ دوسرے لوگوں کو اس طریقے سے مت کاٹے, عام پاکستانیوں کو, مڈل کلاس کے لوگوں کو اس طریقے سے نشانہ مت بنائے. میرا یہ مشن ہے, اس میں کسی پارٹی میں رہ کے کر سکوں, پارٹی کے بغیر رہ کے کر سکوں, جس طرح بھی کر سکا. میری جو جدوجہد ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ درندے کے خلاف ہے. اب چلتے ہیں آگے. یہ خبر تو ہو گئی. اب منیف فاروق نے ایک دفعہ پھر دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی پارٹ 2. منیف فاروق نے کہا کہ اگر سرکاری وسائل کا استعمال کر کے سہیل افریدی نے لانگ مارچ کیا تو پھر یاد رکھیں وزارت داخلہ, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے 26 نومبر 2024 دیکھا ہوا ہے. وزارت داخلہ بھی پوری طرح تیار ہے, ہاتھ کھلا ہوا ہے. جی ہاں, یہ جملہ سنیے, ہاتھ کھلا ہوا ہے. واضح طور پر منیف فاروق پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکرز کو قتل کرنے کی, سر میں گولیاں مارنے کی واضح دھمکی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کا ہاتھ کھلا ہوا, پائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. اب اگر تو میں پی ٹی آئی میں رہا, مطلب مجھے رکھا گیا پی ٹی آئی میں آنے والے وقت میں, اور ہماری کبھی حکومت آئی, تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ منیف فاروق کو صحافت کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے. یہ جو اقدام قتل پر اکسانا, یہ انسٹیگیٹ کرنا اور قتل کی دھمکیاں دینا, اس کا جو بھی 2 مہینے کی قید ہے, 6 مہینے کی قید ہے, 4 مہینے کی قید ہے, 2 سال کی قید ہے, یہ ان کو گزارنی پڑے گی. میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کے اوپر یہ مقدمہ بنے, اور یہ اس وقت لوگ ہمیں نہ کہیں کہ اب آپ طاقت میں آ گئے, پاور میں آ گئے, آپ کے دماغ میں خناس آ گیا ہے, اب صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ ریکارڈ سٹریٹ رہے کہ یہ صحافت نہیں ہے, یہ دھمکیاں ہیں. یہ ایک آمر کے کہنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں لوگوں کو ان کے پرامن جو ان کا حق ہے نکلنے کا. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اگر منیف فاروق کے اوپر باہر کوئی مقدمہ کیا جا سکے, تاکہ یہ جب ویزے لیتے ہیں یا باہر آتے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ صحافت کر رہے ہیں یا یہ بھڑوا گیری, معذرت اس لفظ پر, لیکن یہ بھڑوا گیری ہے جو یہ کر رہے ہیں, کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ لوگوں کو قتل کی سیدھی دھمکیاں دے رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کے بعد کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا. آپ اپنا کام کریں, نہیں تو کوئی اور کام کرے گا. پھر کہتی ہیں صحافی کون ہوتا ہے, صحافی کون ہوتا ہے؟ یہ اس طرح خبریں دینے والا ہر وہ شخص صحافی ہوتا ہے جو 500 روپے کا مائکروفون خریدے اور صحافی بن جائے. وہ صحافی نہیں ہو سکتا. یہ کہنا ہے عظمہ بخاری صاحبہ کا. ماشاءاللہ سے عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا فرمایا, سن لیجئے. ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کے مطابق صحافی کون ہوتا ہے؟ کیا جس بھی راہ چلتے کے پاس ایک عدد ٹیلی فون ہے جس کے اندر کیمرہ ہے اور اس نے ایک مائک خرید لیا 500-600 روپے کا ہال روڈ سے, اور اب اس کے پاس اس کو آپ صحافی مان لیں, اس کو آپ کہیں کہ اب وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحافت ہے, تو اس کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. سن لیا آپ نے. اب ان سے کوئی پوچھے اگر بازار میں پھرنے والے یا پھرنے والیاں اگر وزیر بن سکتی ہیں تو صحافی نہیں بن سکتی. اس نے تو پھر 500 کا مائک خرید لیا بیچارے نے, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. آپ نے تو کخ بھی نہیں خریدا, وہ بھی عوام کے پیسے سے ہی لیا آپ نے. آپ تو جس مائک سے ویلاگز کرتی تھیں وہ مائک بھی آپ نے عوام کے پیسوں سے ہی لیے تھے, اپنے پیسوں سے نہیں لیے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کچھ تو شرم کریں, آپ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں, کچھ تو اپنے گرنے کا لیول رکھیں. یا آپ لوگوں نے اب مطلب جو ینگسٹر بیچارے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی آپ نے ایسے تذلیل کرنی ہے. یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے. اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو
हलाली पन कहा जाएगा इसको? اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.